अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमेरिका और ईरान के बीच में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। दोनों देश का जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है और पाकिस्तान की हुकूमत ने इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजाया है। सिक्योरिटी अलर्ट रखा गया है, सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। जगह जगह पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इस तरह का बैनर लगा हुआ है जिसमें एक तरफ ईरान का झंडा है, दूसरी तरफ अमेरिका का झंडा है और बीच में पाकिस्तान का झंडा है। इसको इस्लामाबाद टॉक्स का नाम दिया गया है। पाकिस्तान को खुशी है कि हम दुनिया के सबसे बड़े देश, सबसे ताकतवर देश के तनाज़ों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान पर है। दुनिया के बड़े बड़े सहाफ़ी भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उन सबको इस्लामाबाद में जिन्नाह कन्वेंशन में भेज दिया गया है। मुज़ाकरात कहाँ हो रहे हैं, कहाँ लीडरान मुलाकात कर रहे हैं, किस तरह बातचीत हो रही है, वहाँ मौजूद सहाफ़ियों को भी फ़िलहाल पता नहीं है। जब बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो आखिरी नतीजा क्या निकलेगा, बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जाएगी और पूरी दुनिया को पता चलेगा कि क्या बातचीत हुई है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि इस मुज़ाकरात में, इस डायलॉग में दो बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। एक कामयाबी मिली है पाकिस्तान को और दूसरी कामयाबी मिली है ईरान को। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो इस मुज़ाकरात का आगाज़ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दोनों देश का डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में मीडिया हाउसेस का तबसरा ये था, तज्ज़िया ये था कि इस्लामाबाद इस मुज़ाकरात की मेज़बानी नहीं कर पाएगा। दोनों देश का डेलीगेशन इस्लामाबाद नहीं पहुँचेगा। ख़ास तौर पर ईरान की तरफ से वाज़ेह नहीं किया गया था कि उसका डेलीगेशन इस्लामाबाद जाएगा या नहीं जाएगा। और जब ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच गया है, पाकिस्तान के ज़िम्मेदारों ने, पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर ने बराह रास्त एयरपोर्ट पर जाकर जब ईरान के डेलीगेशन का खैर मकदम किया, उनसे मुलाकात की, तस्वीरें सामने आई, तब जाकर दुनिया को यकीन हुआ कि हाँ, ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच गया है। क्योंकि दुनिया को यही लग रहा था और बार बार ईरान की तरफ से भी यही कहा जा रहा था कि जब तक अमेरिका ईरान की दो शर्तों को पहले नहीं मान लेगा उस वक्त तक ईरानी वफ़द पाकिस्तान जाने वाला नहीं है। ईरान मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन सीधे ईरान का वफ़द इस्लामाबाद पहुंच जाता है और उसके बाद दुनिया को यकीन होता है। जब ईरान का वफ़द पाकिस्तान पहुंचा तो वहां पहुंचने के बाद ईरानी डेलीगेशन की क़ियादत कर रहे वहां की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें दिखाया गया कि ईरान के जहाज़ की पहली लाइन की जो सीटें हैं उनमें से 4 सीटों पर 4 तस्वीरें रखी हुई है और ये 4 तस्वीरें मिनाब स्कूल में शहीद होने वाली मासूम बच्चियों की है। एक बैग रखा हुआ है जिसको स्कूल बैग कहा जाता है, उस बैग पर तस्वीर रखी हुई है और वहाँ एक फूल रखा हुआ है। और इस तस्वीर को मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया और उसके बाद दुनिया भर में ये तस्वीर वायरल हो गई। ईरान ने एक मैसेज दिया कि अपने स्कूल की बच्चियों को ईरान ने फरामोश नहीं किया है। ईरान की तरफ से जो डेलीगेशन आया है डायलॉग के लिए, मुज़ाकरात के लिए, उसमें 14 अफराद शामिल है और उन 14 के नाम को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पूरे डेलीगेशन की क़ियादत कर रहे हैं पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ। उनके साथ मौजूद हैं ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची। उसके अलावा ईरान की नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी भी इस डायलॉग का हिस्सा हैं। कई दूसरे अराकीन मौजूद हैं। पाकिस्तान में ईरान के जो सफ़ीर हैं रज़ा अमीरी, वो भी इस डायलॉग का हिस्सा है। अमेरिका से जो डेलीगेशन आया है उसमें अमेरिका के नायब सदर जे वेंस है। उसके अलावा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, अमेरिकी सदर के एलची स्टीव विटकॉफ है और दूसरे लोग भी इस डायलॉग का हिस्सा है। जे वेंस जब रवाना हुए थे पाकिस्तान के लिए तो दुनिया को पता था कि वो रवाना हो चुके हैं। उन्होंने निकलते हुए ईरान को धमकी भी दी थी और कहा था कि ईरान जो ये जो खेल खेल रहा है कि कभी मुज़ाकरात के लिए आमादा होता है, कभी आमादा नहीं होता है, तो ईरान को इससे पीछे हटना होगा। और बहरहाल दोनों देश का जो डेलीगेशन है वो पहुंच चुका है। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात कर रखे थे। पाकिस्तान के आसमानों पर लगातार उनके फाइटर प्लेन गर्दिश कर रहे थे क्योंकि पाकिस्तान को अंदाज़ा था कि इसराइल साजिश कर सकता है, इसराइल कुछ भी कर सकता है, ईरान के डेलीगेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जैसे ही ईरान के डेलीगेशन का जहाज़ पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हुआ, पाकिस्तान के एयर स्पेस में इंटर हुआ,
پاکستان کے فائٹر پلینوں نے، جہازوں نے اپنی نگرانی میں لے لیا اور کسی طرح کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ اب انٹرنیشنل میڈیا کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ دونوں دیش کا ڈیلیگیشن پاکستان پہنچ چکا ہے۔ یہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا کسی کو اندازہ نہیں تھا، تو پاکستان نے دونوں دیش کو اپنے ہاں بلا لیا ہے، یہ سب سے بڑی پاکستان کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد ایران کا جو ڈیلیگیشن ہے اس نے علیحدہ ملاقات کی ہے پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے، اور اس کے بعد پھر امریکہ کے ڈیلیگیشن یعنی ان کے نائب صدر اور دوسرے لوگوں نے ملاقات کی ہے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے۔ ادھر ایرانی میڈیا یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ایران کی جو 2 شرط تھی اس ڈائیلاگ کے شروع ہونے سے پہلے کی، امریکہ نے ان دونوں شرطوں کو مان لیا ہے۔ ایران کی پہلی شرط یہ تھی کہ ڈائیلاگ کا سلسلہ اسی وقت شروع ہوگا یا ایران مذاکرات کا حصہ اسی وقت بنے گا جب امریکہ ایران کے فیس ایسٹس کو، منجمد اثاثوں کو ریلیز کر دے گا۔ 1979 میں جب ایران میں علماء کرام کی حکومت بنی، ایک نیا انقلاب آیا، پاسداران انقلاب کا نظام وہاں طے ہوا، تو امریکہ نے ایران پر کئی طرح کی پابندیاں لگا دی۔ جس طرح افغانستان میں جب طالبان کی سرکار بنی تو امریکہ نے پابندیاں لگا دی، اور وہ پابندیاں دھیرے دھیرے ایران پر بڑھتی رہی۔ عالمی بینکوں میں ایران کا جو روپیہ تھا، جو اثاثہ تھا، اس کو امریکہ نے منجمد کر دیا۔ اب ایران کی پہلی شرط یہ تھی کہ ہمارا اربوں ڈالر جو عالمی بینکوں میں منجمد ہے، فیس ہے، اس کو ریلیز کرے امریکہ، اور امریکہ نے ہری جھنڈی دے دی ہے کہ ایران کی اس شرط کو مانا جائے گا۔ ایران کی دوسری شرط یہ تھی کہ ڈائیلاگ شروع ہونے سے پہلے ہی لبنان پر امریکہ کا حملہ بند ہونا چاہیے۔ ایران کی قیادت نے تو پہلے یہی کہا تھا کہ جب تک اسرائیل کا لبنان پر حملہ بند نہیں ہوگا، اسرائیل لبنان کو بھی سیز فائر کا حصہ نہیں مانے گا، اس وقت ایران ڈائیلاگ کا آغاز نہیں کرے گا۔ لیکن بعد میں ایران کا ڈیلیگیشن پاکستان پہنچ جاتا ہے، اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے بیچ میں علیحدہ ملاقات ہو رہی ہے سیز فائر کے لیے۔ امریکہ سے ایران کا مطالبہ تھا کہ پہلے وہاں بھی سیز فائر ہو جانی چاہیے، لیکن بہرحال اب اتنی خبر ضرور آئی ہے کہ اسرائیل لبنان میں حملہ روکنے کے لیے تیار تو ہو گیا ہے، لیکن علیحدہ ملاقات ہوگی اسرائیل کے ذمہ داروں میں اور لبنان کے ذمہ داروں میں۔ اس میں حزب اللہ کو شامل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اس کی تفصیل سامنے نہیں آئی ہے۔ فی الحال اسلام آباد میں جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں اسرائیل کو بالکل بھی شامل نہیں کیا گیا اور نہ ہی لبنان کو شامل کیا گیا ہے۔ ایرانی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر مذاکرات شروع ہونے سے پہلے لبنان پر اسرائیل کا حملہ بند نہیں ہوتا ہے، وہاں سیز فائر نہیں ہوتی ہے، تو ایران اس مذاکرات کو، ڈائیلاگ کو واک آؤٹ کرے گا، اس کا حصہ نہیں بنے گا۔ ادھر پاکستان کا منصوبہ یہ ہے کہ جب مذاکرات شروع ہو تو سب سے پہلے امریکی ڈیلیگیشن اور ایرانی ڈیلیگیشن کے درمیان بالمصافہ ملاقات ہوگی، یعنی دونوں ہینڈ شیک کریں گے، اور یہ پہلی مرتبہ ہوگا۔ 1979 میں جب ایران میں انقلاب آیا، اسلامی جمہوریہ ایران بنا، اس کے بعد سے امریکی ذمہ داروں میں اور ایران کے ذمہ داروں میں براہ راست ابھی تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے پچھلے 47-48 سالوں میں کہ ایک طرف امریکہ کا نائب صدر ہے، ان کے ٹاپ لیڈرز ہیں، دوسری طرف ایران کے وزیر خارجہ ہیں، وہاں کی نیشنل سپریم سیکورٹی کونسل کے سیکریٹری ہیں، پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں، اور یہ سب ایک ساتھ بیٹھیں گے۔ یہ پہلی مرتبہ تاریخ میں ہو رہا ہے، اور اس سے بھی اہم ترین لمحہ، موقع وہ ہوگا جب دونوں دیش کے ڈیلیگیشن آپس میں ہینڈ شیک کریں گے، وہ مصافحہ کریں گے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پوری دنیا کو ایک اہم ترین تصویر دیکھنے کو ملے گی۔ پاکستان کا منصوبہ تو یہی ہے، الجزیرہ نے رپورٹ شائع کی ہے کہ ڈائیلاگ کیسے شروع ہوگا، مذاکرات کیسے ہوگا، تو اس میں پاکستان کا پہلا ایجنڈا یہی ہے کہ جیسے ہی مذاکرات کا آغاز ہوگا، دونوں دیش کے رہنما ہینڈ شیک کریں گے، مصافحہ کریں گے، تب بات چیت آگے بڑھے گی۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف جب پاکستان کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا، اور ان کا جملہ یہ تھا کہ
ہماری نیت ٹھیک ہے، ہماری نیت درست ہے، ایران چاہتا ہے ڈائیلاگ کرنا، لیکن ہمیں امریکہ پر بھروسہ نہیں ہے کیونکہ امریکہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ مذاکرات کے دوران، ڈائیلاگ کے دوران ہی امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا، اس لیے ایران کو امریکہ پر بالکل بھی بھروسہ نہیں رہا۔ مذاکرات اور ڈائیلاگ کے حوالے سے کچھ اور اہم اور ضروری نیوز ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ بتانا ہے کہ اگر آپ اپنے علاقے میں کوئی اسکول قائم کرنا چاہتے ہیں، کوئی تعلیمی ادارہ کھولنا چاہتے ہیں، تو برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کی مدد لیجئے۔ برینی اسٹارز فاؤنڈیشن بنگلورو کا اہم ترین ادارہ ہے۔ بنگلورو میں اس کے 4-5 اسکول ہیں، ملک کے دوسرے علاقوں میں ہیں، اور اسکول کھولنے میں یہ ادارہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کا اپنا اسکول ہوگا، آپ کو اپنا پیسہ لگانا ہوگا، لیکن آپ کے اسکول کا نصاب کیا ہونا چاہیے، آپ کے اسکول کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کس طرح بچوں کو ٹرین کرنا ہے، یہ ساری ٹریننگ آپ کو برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کی طرف سے دی جائے گی۔ ڈاکٹر ولی حیدر برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر اور چیئرمین ہیں۔ دنیا کے 35-40 ملکوں کا دورہ انہوں نے کر رکھا ہے، اور انہیں اندازہ ہے کہ مونٹیسری میں کس طرح بچوں کو تعلیم دی جائے، کس طرح بچوں کی تربیت کی جائے، کیسے بچوں کو آگے بڑھایا جائے۔ تو آپ یہاں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر لیجئے۔ ڈاکٹر ولی حیدر کی طرف سے آپ کو مکمل سپورٹ ملے گا، ان کی ٹیم آپ کو گائیڈ کرے گی، اور اس سے بہتر موقع آپ کے پاس کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے۔ ایران کی میڈیا نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اسلام آباد میں، تو ممکن ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان صلح ہو جائے، سمجھوتا ہو جائے، دونوں دیشوں کے بیچ میں سفارتی تعلقات بھی قائم ہو سکتے ہیں اگلے دنوں میں، لیکن ایران کا اسرائیل کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کوئی صلح پوسیبل نہیں ہے۔ ایران کے نائب صدر نے کل یہ بھی بیان دیا تھا، اس کے علاوہ ان کے نائب وزیر خارجہ کا بھی بیان سامنے آیا تھا کہ ابنائے ہرمز کو امریکہ کے لیے کھول دیا گیا ہے، شرط یہ ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف کسی دشمنی کو انجام نہ دے۔ امریکی جہاز بھی اسٹریٹ آف ہرمز سے گزر سکتے ہیں، لیکن اسرائیل کے جہاز گزر سکتے ہیں یا نہیں گزر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے ایران نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا۔ اور اب یہ تازہ بیان سامنے آیا ایران کی میڈیا کا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان صلح سمجھوتا پوسیبل ہے، انہی دونوں دیشوں کے درمیان تعلقات ہو سکتے ہیں، لیکن اسرائیل اس کا پارٹ کبھی بھی نہیں بن سکتا ہے۔ فلسطینیوں کی مشہور تنظیم حماس کا بھی تازہ بیان سامنے آیا ہے۔ حماس نے امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے۔ حماس نے امید جتائی ہے کہ جو بات چیت اسلام آباد میں ہو رہی ہے، یہ بات چیت پوزیٹیو رہے گی، مثبت رہے گی، اور امن کے، سلامتی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ حماس کا ایران سے گہرا رشتہ پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ حماس کا قطر سے بھی اچھا خاصا تعلق ہے۔ ترکی نے بھی حماس کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے۔ سعودی عرب نے غزہ پٹی کو مالی مدد بہت زیادہ کی ہے۔ ادھر عرب ممالک سے جو خبریں سامنے آ رہی ہے، عرب دیشوں کے، جس میں سر فہرست سعودی عرب ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے، کویت ہے، تو ان ممالک کے جو تجزیہ نگار ہیں، یہاں کے جو دانشوران ہیں، وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ سیز فائر جو ہوئی ہے وہ جاری رہے۔ ان کو بھی امید ہے کہ اسلام آباد کی قیادت میں ہونے والا یہ مذاکرات کامیاب رہے گا، کیونکہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، اور پاکستان ایک چہرہ ہے۔ پاکستان کے پیچھے چین کا بھی اس ڈائیلاگ میں، مذاکرات میں ہاتھ ہے، اس لیے اسلام آباد میں ہونے والا یہ ڈائیلاگ کامیاب رہے گا۔ 2 ہفتے کی جو سیز فائر ہے، یہ سیز فائر آگے لمبے عرصے تک جاری رہے گی۔ پاکستان میں ہونے والی ملاقات کے دوران ایران کی 10 شرطوں پر بات چیت ہوگی، ادھر امریکہ کی 15 شرطیں ہیں، ان پر بھی بات چیت ہوگی۔ ایران کی 10 شرطیں کیا کیا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جس میں سب سے بڑی ایران کی شرط یہ ہے کہ امریکی آرمی کو بوریا بستر لے کر پورے گلف سے جانا ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ابنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول ہوگا اور ایران ٹیکس وصول کرے گا۔ تیسری بنیادی شرط ایران کی ہے کہ جہاں جہاں لڑائی ہو رہی ہے ان سب جگہوں پر اسرائیل کو حملہ بند کرنا ہوگا۔ اور امریکہ کی طرف سے 15 شرطیں ہیں۔ امریکہ کی 15 شرطیں کیا ہے وہ فی الحال میڈیا میں شائع نہیں ہو سکی ہے۔ پہلے جو امریکہ کی 15 شرطیں تھیں وہ شرطیں تو سامنے آ چکی ہیں، اور اس میں بیسک شرط یہی ہے کہ ایران کی جو نیوکلیئر انریچمنٹ ہے وہ ایران امریکہ کے حوالے کر دے گا۔ دوسری شرط امریکہ کی یہ ہے کہ ایران اپنے میزائل پروگرام کو روک دے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو حزب اللہ ہے، جو ملیشیا ہے علاقے میں، ایران کا اس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا۔ ایران کی شرطوں میں اس کے خلاف ہے۔ اب اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی سمجھوتا ہو جاتا ہے
تو علاقے میں خطے میں اسرائیل تنہا ہو جائے گا، اور امید یہی ہے، ماہرین کا اندازہ یہی ہے کہ اس ڈائیلاگ کے کامیاب ہو جانے کے بعد اسرائیل کی الٹی گنتی شروع ہونے والی ہے۔ اب تک اسرائیل کو امریکہ کا سپورٹ مل رہا تھا، لیکن ایران نے جس طرح امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے، ایران نے جس طرح امریکہ کو اس کی اوقات بتائی ہے، امریکہ جو کل تک ایران سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں تھا، انکنڈیشنل سرنڈر کرنے کی شرط لگا رہا تھا، آج امریکہ ایران سے بات چیت کر رہا ہے، امریکہ نے اپنے ٹاپ لیڈرز کو بھیج دیا ہے۔ تو اب امید یہی ہے کہ اس ڈائیلاگ کے مکمل ہو جانے کے بعد، صلح ہو جانے کے بعد، امریکہ پہلے کی طرح اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرے گا، اور اس کے بعد اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کے لیے ایران اپنا اگلا قدم اٹھا سکتا ہے۔ ایران نے اپنی طاقت اور اپنا لوہا پوری دنیا کے سامنے ضرور منوا لیا ہے، اور اب تک یہی مانا جا رہا ہے کہ ایران کا اس مذاکرات میں، اس ڈائیلاگ میں پلڑا بھاری ہے۔ پچھلے دنوں میں نے کہا تھا کہ ایران نے جنگ کے میدان میں بھی اپنی فتح کا، اپنی جیت کا پرچم لہرایا ہے، اور مذاکرات کی میز پر بھی ایران نے ہی اپنی فتح کا، اپنی جیت کا پرچم لہرایا ہے، اور یہی کسی بھی دیش کی کامیابی کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، آرمی بہت مضبوط ہوتی ہے، آرمی طاقتور ہوتی ہے، میدان آرمی جنگ میں جیت لیتی ہے، لیکن صلح کی میز پر، مذاکرات کی میز پر وہ ملک پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن ایران کے اندر توازن ہے، اور دونوں محاذ پر ایران کا پلڑا لگاتار بھاری ہے۔ یہ ویڈیو میں نے اپنے انسٹاگرام پر شیئر کی تھی، اگر آپ نے ابھی تک مجھے انسٹاگرام پر فالو نہیں کر رکھا ہے تو جائیے انسٹاگرام پر سرچ کیجئے شمس تبریز قاسمی، وہاں فالو کیجئے، ٹویٹر پر مجھے فالو کر لیجئے۔ پھر ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔